बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद सिद्दीक आपसे मुखातिब हूँ। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब और टिकटॉक चैनल। आज के अहम और बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें, सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट खबरें ये, क्योंकि 3 दिन से एक ही टाइम चैनल के ऊपर और पाकिस्तान के ब्लॉगर्स के अंदर, पाकिस्तान के सहाफ़ियों और जो कुछ भी देख लें वो अमेरिका के सदर के बारे में सबसे ज़्यादा जो खबरें चल रही हैं वो इन चीज़ों के ऊपर चल रही है। अमेरिका का सदर, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो न्यूज़ है वो यही बन चुकी है। उसके बाद खान साहब ने क्या इस पर मौक़िफ़ अपनाया अपना, वो आपसे इसके साथ शेयर करेंगे। उसके बाद खालिद साद रफ़ीक और जवेद लतीफ़ ने कुछ कहा था खान साहब के बारे में, और खान साहब की हुकूमत के बारे में किसने गिराया, क्या क्या कुछ है वो आपके सामने मैं पेश रखूँगा। और सबसे अहम, इमरान याद ने कल अपने व्लॉग्स के अंदर ये बताया था कि ट्रंप साहब क्योंकि वो सदर बन चुके हैं 47वें, तो वो अपना वकील पाकिस्तान में भेज रहे हैं और जिसमें इमरान खान के केसेस के बारे में उसका हेल्प करेंगे। ये कुछ अहम खबरें हैं वो आपसे, और पाकिस्तान को कुछ मुआवजा इलेक्शंस और अमेरिका के अंदर किस तरह का इलेक्शन है, और कमला हैरिस ने ये अमेरिका की तरक्की का सबसे बड़ा जो हाथ है वो यही था कि उन्होंने अपना मैंडेट तस्लीम किया। वो आपके सामने मैं आपका सारा मामला रखूँगा। पहले और अहम, सबसे ज़्यादा अहम चीज़, अमेरिका का सदर जो बनना है ट्रंप बन चुका है। पहले कि क्योंकि वहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट और जो बाइडन की हुकूमत थी तो वो गिर चुकी है, गिर तो मतलब इलेक्शन के ज़रिए गिर चुकी है, और ट्रंप साहब 47वें सदर मुंतखब हो चुके हैं, उनको बहुत बहुत मुबारक। और कुछ मैं इनका कंपैरिजन थोड़ा सा आज करना चाहूँगा कि क्योंकि मैं पिछले 2 दिन से यही कंपैरिजन ही कर रहा हूँ अमेरिका का पाकिस्तान के बारे में, क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं तो पाकिस्तान के कुछ हमारे यहाँ भी इलेक्शन हुए थे 8 फरवरी को, और अमेरिका के अंदर भी हुए थे। उनकी तरक्की का राज क्या बना था, ये सब कुछ आपके सामने मैं डिटेल के रखूँ। तो सबसे ज़्यादा जो डिटेल रखनी चाहिए थी वो थी पाकिस्तान और अमेरिका का सदर ट्रंप बन चुका है, ठीक होगा। उस पर जो केसेस बनाए गए थे वहाँ की जो बाइडन हुकूमत ने, वहाँ के एस्टेब्लिशमेंट ने, वो और इमरान खान के ऊपर जो इसके हुकूमत ने जो वो बनाए केसेस बनाए हैं, वो थोड़ा सा कंपैरिजन में आपको करना चाहूँगा। दोनों को जेल में भेजा गया। इमरान खान को भी जेलों के अंदर भेजा गया, ट्रंप साहब को भी जेल के अंदर भेजा गया था। इमरान खान को भी गोलियां मरवाई गई थी, ठीक होगा, बाकायदा से शूट करवाया गया था, और एक बाकायदा एक तरीके के साथ एक शूट कराया गया था, जैसे कोई लगे कि ये बाकी ये शूट नहीं था बल्कि हादसाती तौर पर था। अमेरिका ट्रंप के साथ भी यही हुआ था कि लगा कि ऐसा उसको भी बाकायदा शूट करवाया गया था। ये तो नेमत है कि बच गए थे। वो डायरेक्टली शूट कराया गया था हेड के ऊपर के, फ़ौरन उनको कुछ हो जाए, मगर अल्लाह की करनी है। जैसे उसने टिकट दबाया तो वो यूं जाके मुड़े ना, थोड़ा ट्रंप साहब यूं देखा तो वहाँ से कहाँ से गुजरती हुई गोली वहाँ से निकल चुकी है। वो एक बाकायदा शूट था, ना कि एक हादसाती तौर पर था, बाकायदा शूट करवाया था। वहाँ के विजुअल भी मौजूद हैं, वीडियोस भी मौजूद हैं, और कुछ 3D इफेक्ट्स और इमेजिनेशन के साथ बनाए गए थे कि किस तरह शूट करवाया गया, क्या क्या वाकई डायरेक्टली शूट था, वहाँ पे डायरेक्टली हेड पर शूट था जो ट्रंप साहब को। उसने उसने अपने आसान खता नहीं किया, अपना जो सब्र है वो बरकरार रखा, अपने जो हिम्मत है वो दिखाई उस वक्त। उसने कहा मैं खड़ा, उसने मौका ला रहा है। मैं पिछले में ब्लॉग्स में बताया था कि उसने कहा था मैं खड़ा हूँ, मैं खड़ा रहूँगा, इनका मुकाबला करता रहूँगा जब तक सांस है, आखिर दम तक लड़ता रहूँ। यही हाल इमरान खान का भी हुआ था। गोली लगी, उसके बाद खड़ा होकर यूँ खड़ा और जख्मी टांगों के अंदर आके वो किया था, अपनी कंपेन जारी रखी। तो उसने कहा था मैं इनके साथ लड़ूंगा। वो उसने भी आसान खता नहीं किए थे पहले, क्योंकि इमरान खान के ऊपर तो उन्होंने मुक्का लहराया था और फिर ट्रंप साहब ने भी लहरा दिया। ये दोनों के अंदर मवासत, और दोनों के ऊपर इल्ज़ाम ये थे कि इन्होंने रियासत पर हमला करवाया। ट्रंप साहब पर इल्ज़ाम ये था कि उन्होंने कैपिटल हिल पर अपना जो हमला करवाया था वो ट्रंप साहब के हामियों ने, और ट्रंप ने खुद एक बाकायदा साजिश समझी, चाल के जरिए उनको एक फंसाया गया था। और जैसे जैसे हमला हुआ उसके बाद जो बाइडन की हुकूमत ने बाकायदा तौर पर उस पर केसेस रिपोर्ट कर दिए कि उन्होंने रियासत पर हमला किया और गद्दारी का मामला जो है वो उन पर साबित किया। इधर ही इमरान खान के ऊपर भी रियासत पर हमला जो कि 9 मई का, वहाँ पर इसके केसेस भी मौजूद है आज तक इसका केसेस का। और उसके बाद आखिरी हल वो है जी, जो सीक्रेट रियासती जो डॉक्यूमेंट्स है वो उन्होंने कहा था वो लेकर गए थे ट्रंप साहब। इधर भी ये था कि उन्होंने क्यों साइफर लहराया था आवाम के सामने। दोनों के अंदर ममासलत थी, दोनों के अंदर कुछ था। अगर वहाँ की एस्टेब्लिशमेंट और यहाँ की एस्टेब्लिशमेंट और यहाँ की हुकूमत, ये थोड़ा सा मैं कंपैरिजन इसका भी थोड़ा सा करना चाहूँगा कि क्या क्या वहाँ पे थे। पाकिस्तान के जो
ادارے تھے اور امریکہ کے کچھ اسٹیبلشمنٹ اور وہاں کی حکومت نے کیا کیا، پاکستان کی حکومت نے یہ کیا فارم 47 کے اوپر حکومت بنائی، جبکہ دوسری طرف آپ کا مینڈیٹ تسلیم کیا کملا ہیرس نے. ٹھیک ہو گیا پہلا کمپیریزن. دوسرا کمپیریزن یہ ہے کہ راتوں رات یہاں پہ ترمیمیں کرائی جاتی ہیں، راتوں رات ان کے الیکشن چوری کروائے جاتے ہیں، راتوں رات ہی سب کچھ، راتوں رات ہی ان کا عدم اعتماد کی تحریک لگائی جاتی ہے، راتوں رات ان کو سب کچھ کیا جاتا ہے. جبکہ دوسری طرف کملا ہیرس نے باقاعدہ جا کے فون کیا اور کہا کہ آپ کو مبارکباد میں پیش کرنا چاہتی ہوں کہ آپ جیت چکے ہیں. اور یہاں کے سے پتہ چلتا ہے کہ امریکہ کی ترقی کا راز، سب سے بڑا راز وہ کیا ہے. امریکہ کی ترقی کا سب سے بڑا ہاتھ، جو سب سے بڑا ہاتھ اور سب سے بڑا راز یہی ہے کہ وہ جو بھی چیز وہاں کی جو عوام چاہتی ہے نا، وہاں پہ وہ خوش ہیں. اور دیکھیں انہوں نے بھی سوچا ہوگا کملا ہیرس نے کہ اب مجھے مینڈیٹ نہیں ملا تو اب میں جا کے سکون سے اب میں اپنے یہ کمپین جاری رکھیں گی، اور اگر مجھے آگے موقع ملا تو میں ان کی خدمت کروں گی. تب اب یہاں کی لوگوں نے یہاں کیا کیا، ہمیں بس اقتدار چاہیے، ہمیں نہ کسی طرح سے عمران خان چاہیے نہیں. وہاں پر بھی آگے جا کے جیسے مقدمے بنے تھے، تو اب یہ ان کی نون لیگی کی اور دوسرے پیپل پارٹی کی اور پی ٹی ایم کی پوری کی سوچ یہ ہے کہ اب یہ ہمیں جیل میں ڈلوائیں گے. اور رانا حسن اللہ صاحب تو پہلے ہی تیار ہیں اس جیل کے حوالے سے کہ میں تیار ہوں، مجھے انہوں نے رکھنا ہی رکھنا ہے، جیسے عمران خان باہر آئیں گے تو میں تو جانے کے لیے تیار ہوں. اب یہ ٹرمپ صاحب پہ منحصر ہے کہ جو بائیڈن کو یا ان کے کملا ہیرس کو کیا آگے جا کے کیا ان کو فری ہینڈلی چھوڑ دیں گے یا عمران خان کی طرح جیل میں ڈلوائیں گے. کیا یہ آنے والے کچھ دنوں کے اندر اور پتہ بھی چلے گا. جو وعدہ کیے تھے جو بائیڈن نے بڑے بہت ہی زیادہ دعوے کر دیے تھے، کیا وہ دعوے بھی پورے کریں گے. وہاں اگر دعوے پورے نہیں ہوتے تو وہاں کی عوام کا کیا ری ایکشن ہونا ہے. وہ سب سے زیادہ جو مین چیز ہے نا، وہ وہاں کے عوام کا ری ایکشن ہے کہ جو وعدے کیے ہیں ٹرمپ صاحب نے وہ پورے کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے. اور اب ٹرمپ صاحب آ گئے ہیں تو حکومت کو بہت ہی زیادہ لالے پڑتے ہیں، بہت ہی زیادہ فکر ہو رہی ہے اور بہت ہی زیادہ پسینہ چھوٹ رہا ہے ان لوگوں کا. اور پسینہ چھوٹنے کی وجہ سے یہ پسینے کے اندر شرابور ہوتے جا رہے ہیں. اور پاکستان کی اور امریکہ کی تھوڑی بہت میں کمپیریزن اس طرح کرنا چاہوں گا کہ پاکستان اور دونوں کا نا ماں کا اور بیٹے کا رشتہ ہے دونوں کا، کہ جب ماں روتی ہے تو وہ کس وجہ سے روتی ہے، وہ روتی ہے اپنے بیٹے کی وجہ سے. جب ایک بیٹا روتا ہے تو وہ کس وجہ سے روتا ہے، اپنے پیرنٹس کی وجہ سے روتا ہے. تو یہاں کا بھی حالات ویسے ہی ہوتے ہیں کہ دونوں ہی ایک دوسرے سے موازنہ کریں تو دونوں ہی ایک دوسرے سے نہیں رہ سکتے. کیوں نہیں رہ سکتے؟ رہ اس میں سے تو کیونکہ ایشیا کا جو پورا ایک تناظر ہے نا، وہ ایک افغانستان کا جو ایک تناظر ہے وہ بھی ایک ڈفرینٹ تناظر ہے. جب ٹرمپ آئے تھے نا، انہوں نے کہا تھا کہ میں افغانستان کے بالکل ہی خلاف ہوں. جو افغانستان کے اندر جو فوجی کی بھرتی ہوئی تھی اور فوجی جہاں پہ منحصر تھے، جہاں پہ فوجی آئے تھے، وہ انہوں نے کہا تھا میں اس کے سخت مخالف ہوں. ٹھیک ہوگا. ادھر عمران خان کا بھی یہ موقف تھا کہ میں ملٹری آپریشن کے سخت مخالف ہوں. وہاں پر یوکرین اور روس کا بھی وہاں پہ وہی آپشن تھا، جہاں پہ عمران خان کا بھی وہی آپشن ہے. ٹھیک ہو گیا. جب اگر حکومت کو اس طرح سے لالے کیوں پڑ گئے، لالے اس طرح کے پڑ گئے کہ اگر ٹرمپ، کیونکہ عمران خان کا دوست ہے، اگر وہ کچھ کہہ دیتا تو کیا وہ یہ ریاست مانے گی؟ کیا یہ ریاست نہیں مانے گی؟ تو نہیں مانے گی تو IMF کس طرح سے قرضہ لیں گے؟ اگر قرضہ نہیں لیں گے تو یہاں کی عیاشیاں کیسے ہوں گی؟ یہاں سے عیاشیاں کیسے ہوں گے تو یہ سوئٹزرلینڈ کیسے جائیں گے؟ سوئٹزرلینڈ کیسے جائیں گے؟ وہاں پہ اپنی منی لانڈرنگ کیسے کریں گے؟ اور منی لانڈرنگ کیسے کریں گے تو وہاں پہ ان کا رہنا سہنا کیسا ہوگا؟ رہنا سہنا کس طرح ہوگا؟ تو کیا یہ سڑکوں کے اوپر آ جائیں گے؟ تو یہ سب سے بڑے سوال ہیں جو انسانی پاکستان کے سب سے بڑے جو سوال ہیں نا، انسانی پاکستان کے رہنے والے جو عوام ہیں وہ سب سے زیادہ یہ ہیں. کیا اگر مثال کے طور پہ اگر وہ کہہ دیتے ہیں کہ عمران خان کو رہا کرو، کیا یہ عمران خان کو رہا کریں گے؟ کیا یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کی مداخلت نہیں ہوتی؟ تو اب ان کو پتہ چلے گا کہ امریکہ کی مداخلت کس طرح ہوتی ہے، یا یہ امریکہ کس طرح مداخلت کرتا ہے اور کیا سین بنتا ہے. اب کیونکہ سائفر لہرایا تھا تو انہوں نے کہا تھا یہ امریکہ کی طرف سے آیا ہے، کیونکہ وہاں پہ جو بائیڈن کی حکومت تھی اور عمران خان کے گرانے میں بھی جو بائیڈن کا ہاتھ تھا، وہاں کی حکومت کا ہاتھ تھا، وہاں کے اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ تھا. تو یہ سارے ایک سینیریو ہیں، یہ سارے سوال ہیں جو پاکستانی عوام کے اوپر، جو پاکستان کے ذہنوں کے اندر وہ آج تک بڑے مقبول ہوا چاہتے ہیں اور بڑے ہی سوال ہیں.
بہت ہی کنٹروورشل طریقے سے ہیں کہ اگر یہ ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا، اگر نواز شریف نہیں مانتے تو کیا یہ آگے جا کے ان کا گزارا کیسے ہوگا، کیا پاکستان کی جو ادارے ہیں وہ نہیں مانیں گے، کیا اسٹیبلشمنٹ نہیں مانیں گے. تو یہ ایک سوال ہیں کہ سوال سب کے ذہنوں کے اندر آپ چھائے ہوئے ہیں. تو آگے جا کے سینیریو کیا بنتا ہے وہ ایک بہت ہی بڑا مزہ کا خاص ہوگا. عمران ریاض خان صاحب نے کل بلاگ کے اندر بتایا تھا کہ میں وکیل کرنے جا رہا ہوں، سوری میں تو نہیں، مطلب امریکہ ٹرمپ صاحب اپنا وکیل بھیج رہے ہیں، وہ عمران خان کے کیسز کے اوپر ہیلپ کریں گے. تو اگر وہ جہاں سے آ کے جیت جاتے ہیں تو پاکستان کے وکلا جو ہیں وہ ان کو شرم نہیں آئے گی کہ ایک فارن بندہ آیا ہوا. ظاہر سی بات ہے انٹرنیشنل ہے تو وہاں پہ اس کی سپورٹ بھی ہوگی، تو سپورٹ ہونے کے باوجود پاکستان کو یہ سپورٹ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اگر وہ جیت جاتے ہیں تو پاکستان کے اوپر کیا اثرات آئیں گے تو وہ دیکھنا تھا. کل خواجہ سعد رفیق صاحب اور جاوید لطیف صاحب نے ایک دو دن ہو گیا بولے انکشاف کا. خواجہ سعد رفیق صاحب نے کہا کہ عمران خان کی حکومت گرانے کی سازش کے تحت گرایا گیا تھا، اور پاکستان میں وہ کیونکہ وہ پاکستان کو ڈیجیٹل بنا رہا تھا، اس کے دور کے اندر 5.8 GDP تھی. یہ خواجہ صاحب رفیق ادھر سے جاوید لطیف صاحب میں یہ کہہ رہے ہیں کہ عدم اعتماد کی تحریک لائی گئی، اس کے بعد راتوں رات حکومت گرائی گئی تھی خان صاحب کی. تو یہ کچھ کر رہے ہیں پیشگویاں نہیں، مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ محمد زبیر صاحب نے پہلے کہا تھا. یہ سارے بھی اکٹھا کریں تو لگتا ہے ایسے کہ جیسے ان کو کوئی نہ کوئی چیز جیسے کھٹک رہی ہے کہ یہ کچھ چیز بیٹھنے دی جا رہی ہے ان کو، یا وہ سچ بولنے پہ آ رہے ہیں، کیا وہ کسی کی مدد کے تحت یہ سب کچھ بول رہے ہیں، کیا ان کے تعلقات نون لیگ کے ساتھ تعلقات خراب ہو رہے ہیں، اور یہ سب چیزیں ہوگی. اور اس کے بعد کل کی اہم خبر ہے جو اعجاز چودھری ہیں وہاں کی اس کے بھابھی امتیاز نے انہوں نے کہا تھا بقول ان کے کہ کیونکہ وہ ان کے گھروں کے اندر کچھ 25 سے زیادہ افراد گھس آئے تھے، تو یہ سب سے انہوں نے کہا تھا کہ کل ہمارا کروڑوں کا نقصان کیا، یہ کروڑوں کا نقصان تھا ہم برداشت ہیں کیونکہ بزرگ پر تشدد کیا، اگر والدہ کو کچھ ہوگی اس کے ذمہ دار فوج ہوگی. ٹھیک ہو گیا. کیونکہ وہاں کے بزرگ خاتون والدہ کو ان کو نے بہت ہی مارا پیٹا، ان کو بہت ہی زیادہ تھریٹ کیا. اس سے میں آپ کو ایک سمپل سے مثال دیتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ اگر کوئی کل کو کسی کے گھر گھس جاتے ہیں تو ان کی آنے والی اولاد کیا سین بنے گا؟ سین یہ بنے گا کہ کیا وہ ان سے محبت کریں گے یا نفرت کریں گے؟ میں مثال یہ ان کی مثال دیتا اور بات فروغ کی مثال دیتا ہوں. کیا وہ ان سے محبت کریں گے آنے والے دنوں کے اندر، یا آپ یہ کہیں گے کہ آپ یہ چاہیں گے کہ وہ نعرہ لگائیں؟ یہ سب سے بڑا ظاہر ہوئی کیونکہ وہ گرو اپ اس طرح ماحول کے اندر ان کے بیٹوں کے اندر ان کے فصلوں کو نقصان پہنچایا گیا، ان کے بیٹوں کو ملٹری کسٹڈی کے اندر ان کے باپ کو ملٹری کسٹڈی کے اندر ڈالا گیا، وہاں کے کاروبار تباہ کیے گئے. یہ آنے والی جو نسلیں ہیں نا وہ ان سے بہت زیادہ تھریٹ ہوتی ہیں، ان سے بہت ہی زیادہ فرق پڑتا ہے. مگر آج تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی، لیکن آنے والے کچھ دنوں کے اندر ان کو بہت ہی زیادہ اچھے طریقے کے ساتھ ان کو سمجھ آئے گی کہ ہم نے یہ کیا کر دیا، ہم اس وقت کیوں یہ کر رہے تھے. ایک ہی شخص کو گرانے میں لگے ہوئے، گرانے کے لیے سب چیزیں، کیونکہ انہوں نے ترمیم کے اندر ووٹ نہیں ڈالا تو یہ سب کچھ کر رہے ہیں. آج اب آ جاتے ہیں عمران خان کے اوپر. کل انہوں نے صحافیوں کے ساتھ بھی گفتگو یہ کی کہ کل انہوں نے بتایا گیا تھا کہ صحافیوں نے کہ ٹرمپ صاحب جیتے، انہوں نے کہا تھا بہت ہی مبارک ہو. انہوں نے کہا تھا کہ کم سے کم امید ہے کہ ٹرمپ کم سے کم نیوٹرل ہوں گے اور جو بائیڈن کی طرح نہیں ہوں گے جو کہ ایک ہی حکومت کو سپورٹ کرتے رہے، وہ نون لیگ کو سپورٹ کرتے رہے. اس کے بعد انہوں نے کہا، عمران خان نے کل بتایا ملک میں جمہوریت برائے نام رہ چکی، عدلیہ جمہوری ملک میں آزاد ہے کہ ضمانت آزادی کی ضمانت ہوتی ہے، جواب نہیں ہے. ملک کے میڈیا پر مکمل طور پر سینسرشپ ہو چکی ہے، حکومت نے آئین میں ترمیم کر کے سپریم کورٹ پر بھی قبضہ کر لیا ہے. یہ کل بتایا. اس نے مزید بھی بتایا کہ میری رہائی کا معاملہ امریکہ سے نہیں بلکہ پاکستان سے ہوگا. ٹھیک ہوگا. انہوں نے مزید بھی بتایا، انہوں نے کہا کہ میری سب سے بڑی نا غلطی یہ ہے کہ میں نے باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دیتی ہے نا، سب سے بڑی غلطی یہ ہے. اب سب سے بڑا یہ ہے کہ عدلیہ برائے نام رہ جائے گی. آج میں دیکھوں تو کسی کو انصاف نہیں ملا. غریب عوام تو کیا کرے گی کہ جہاں پہ جائیں گے تو کوئی نہ کوئی ایسا عوام بیٹھے ہوں گے جو ان کو سپورٹ کر رہے ہوں گے، جو ریاست کو سپورٹ کر رہے ہوں گے. ریاست کو سپورٹ کرنے کی وجہ سے تبھی تو عمران خان کہہ رہے ہیں کہ وہ بالکل سینسرشپ ہو گیا. میڈیا انہوں نے کس طرح میڈیا سے انہوں نے فائر بال 40 ارب روپے کی بھی فائر بال لگا دی تھی. یہ سب کا سب معاملہ جو آج کل کھٹکا ہوا ہے، یہ امریکہ کی کیا رائے ہوتی ہے پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کیا تسلیم کرے گا یا نہیں کرے گا. یہ سب سے زیادہ اہم اور امپورٹنٹ خبریں بڑی آج کل بہت ہی ہلچل مچ رہی ہے. دیکھیں یہ ان کو امریکہ ابھی صدر ٹرمپ نے یہ ابھی عہدہ ہی نہیں سنبھالا کہ ان کو خود کو لالے پڑ گئے ہیں.
نواز شریف صاحب باہر ہے، مریم نواز صاحب باہر، شہباز شریف صاحب باہر، اس کے بعد زرداری صاحب باہر، بلال بھٹو صاحب باہر. اس کے بعد یہ سارے کے سارے لوگ ایک طرح سے یہ غائب ہونا چاہتے ہیں. سننے کہ عمران خان نے کل یہ بھی بتایا کہ میرا نام اس لیے مٹا لوں، میں یہاں رہنا چاہتا ہوں. تو یہ ساری کی ساری گیم ہے، یہ ساری کی ساری سب کچھ کرنا پڑ رہے ہیں، اور نہ چاہتے ہوئے بھی اگر یہ کریں گے تو نہ چاہتے ہوئے اگر یہ خان صاحب کو باہر نکال دیتے ہیں. کیا خان صاحب کو ملٹری کسٹڈی کے اندر بھی لے جانے. کل ذرا اسد علی دور صاحب نے کہا تھا کہ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان کا ملٹری کسٹڈی کے اندر اگر یہ سارا کا سارا کا جلدی کچھ کرنا پڑے گا. اگر وہاں سے کال آ گئی تو کل محمد زبیر صاحب نے بھی بتایا تو ان کو چھوڑنا پڑے گا، نہیں چھوڑتے تب کیا سین بنے گا. فیض حمید کے سامنے خان صاحب کے سامنے کچھ پوائنٹس رکھ دیے گئے، یہ کر لو گے تو ہم آپ کو باہر بھی لے آئیں گے اور آپ کی جیل بھی ختم ہو جائے گی. اور اس کے بعد ان کے سامنے آپشن یہ رکھتے کہ آپ جب باہر آئیں گے تو آپ اپوزیشن میں رہیں گے اور کچھ نہیں کہیں گے. تو یہ سب کچھ کیا اب یہ اس طرح کرنا پڑے گا. میں ڈونلڈ ٹرمپ بھی جیت جائے گا کیونکہ وہاں کا دوست ہے، کیا وہ بھی زور لگاتا ہے. تو یہ سارے ایک سچویشن ہے جو کہ بڑی کنٹروورشل سچویشن ہے، جو کہ یہ اس حکومت کو بھی بہت ہی خطرہ، بہت ہی شرمندہ ہیں، بہت ہی پریشان کن ہیں، اور بہت ہی یہ سوئٹزرلینڈ بھاگنے جا رہے ہیں. وہاں پہ اپنا گلے کا انفیکشن ہو گیا، وہاں پہ اپنا گلے کا انفیکشن صحیح کرانا. سوئٹزرلینڈ میں کون گلے کا انفیکشن وہاں پہ کون سا علاج علاج تو امریکہ اور لندن کے اندر ہوتا ہے. یہ سب سچویشن ہے جو کہ کریٹ ہونے جا رہی ہیں اور پاکستان کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور اس کے اندر آنے والے کیا توقعات ہو گئے، کیا صرف ایک ہی شخص جو باہر میں جیل کے اندر پڑا ہوا وہ باہر ہی نہیں جا رہا ہے، کہتا ہے میرے نام اسرائیل کے اندر ڈالو. یہ سب کچھ ایک سچویشن ہے جو کریشن ہو رہی ہے، اور یہ اس کے تاثرات اب کچھ آنے والے دنوں کے اندر ہوگا. اب یہ آگے والے دنوں کے اندر کیا ہوگا، تب تک کے لیے اب تک کے لیے اتنا ہی. سب کو